बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाज़रीन, लोहा कभी खुद ख़राब नहीं होता बल्कि उसका अपना जंग ही उसे तबाह करता है। इसी तरह कोई इंसान तबाह नहीं हो सकता जब तक उसकी सोच ख़राब ना हो या उसे लोगों से गलत तवक्कुआत ना हो। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दोस्त ममालिक पूछते हैं कि कब तक कर्ज दूसरे ममालिक से लेते रहेंगे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी प्रोग्राम में डिस्कशन की जाएगी और इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार बहुत ही मोहतरम सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान गनी साहब सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सदर लाहौर प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आज़म चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा अहमद हसन साहब, कल प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी अहम है कि कब तक जो है वो कर्जों से जो है वो मुल्क चलता रहेगा। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि आप शहबाज शरीफ साहब का पूरा माजी भी देख लीजिए, पिछले एज चीफ मिनिस्टर भी उनका दौर देखिए। उन्होंने हमेशा जो उनका फोकस रहा है इस बात पे कि अपने आप अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश की जाए। सी पैक का भी अगर आप देखिए, ठीक है, सबसे ऊपर तो मियां नवाज शरीफ थे, ही वॉज द सुपर, सारे चीज़ को देख रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे और इनिशिएट कर रहे थे। लेकिन एक ड्राइविंग फोर्स जो थी वो मोहम्मद शहबाज शरीफ थे, जिसमें आप देखिए जितने आप प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए, जितने मामलात हुए, आपके एनर्जी के इशूज, सब मियां शहबाज शरीफ वॉज उसे लीड कर रहे थे। बुनियादी वजह एक ही थी कि हमें अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। जब तक हम अपने खुद अपने चीज़ों को सेटल नहीं करेंगे, कोई हमें हमारी मदद नहीं करेगा। और आज भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हमें अपने आप खुद आपस में एक तो इत्तेफाक राय होना चाहिए। ये जो आपकी छोटी छोटी जो इख्तलाफात ऐसे हैं जिससे आपको नज़र आ रहा है कि इससे मुल्क को नुकसान होगा। और हमारी जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारी अपोजिशन है, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें बिल्कुल अगर आप उनकी सारी एक्टिविटीज़ देखिए, वो सारी एंटी स्टेट हैं। पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जी। और उससे जो इंतशार पैदा हो रहा है और उससे जो एक पोलराइजेशन हो रही है, हाउ कैन यू मूव अहेड। और ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है प्राइम मिनिस्टर ने कि खुदारा होश के नाखून लीजिए। जब तक हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, माशी तौर पर कम से कम कोई तो कंसेंसस डेवलप कीजिए जिस पे मुल्क आगे चल सके। और दिस इज व्हाट इज नीड ऑफ द आवर। यही आज इसी बात की जरूरत है कि सारे इख्तलाफात को पसे पुश छोड़कर हम इन माशी मामलात पर जो आपके इकोनॉमिक इश्यूज हैं उस पे तो आप एक पेज पे हों, एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान आगे मूव कर सके। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हमें ये लोगों के आगे कचकोल लेके जाना पड़ेगा। और ये बात दुरुस्त है प्राइम मिनिस्टर की कि ये कितनी देर होगा, कितनी देर आप अपने दोस्त जो अहबाब हैं आपके वो भी तंग आ जाएंगे, कब तक वो आपको इस तरह आप कचकोल लेके उनके पास जाते जाएंगे। सो वी नीड टू सेटल आर इशूज। हमें अपने पुल अप आर सॉक्स, हमें खुद अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। और ये हर लेवल पे, सिर्फ ऊपर आपका टॉप नहीं है, आप लोअर लेवल्स के ऊपर भी आपको अपने मामलात को सही करने की जरूरत है। अपने जो आप इनपुट दे सकते हैं, जो आप काम कर सकते हैं, खुदारा उस इनपुट को पूरी तरह इस मुल्क की खातिर उस इनपुट को दीजिए ताकि हम मुल्क को आगे लेके चल सकें और ये कंसेंसस डेवलप हो सके। और सलमान गनी साहब, कशकोल तो फिर तोड़ना पड़ेगा, कभी ना कभी तो तोड़ना है। हर वक्त मुकम्मल कर्जे लेकर मुल्क की मैशत किस तरीके से दुरुस्त हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक कोटेशन है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आपके सामने अखबारात पढ़े हैं और जिसमें लीड है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आखिर कब तक हम दोस्तों की तरफ देखेंगे। उसके साथ ज़रा देखें, ये उन्होंने कहा है कि चीन माजी के तर्ज अमल पर नाराज़। ये एक्चुअल उन्होंने चीन को ही मुखातब किया है कि चीन जो है आपके साथ खड़ा है। और मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी हवाला दे चुका हूँ कि 6 मई को जब चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं जी। आप पर इंटरनेशनली प्रेशर है और
پاکستان کو آگے کی طرف لے جانے کے لیے آپ کو سیاسی استحکام قائم کرنا ہوگا. اس سے پہلے کوئی ایسی مثال نہیں کہ چین نے کسی ملک کے اندرونی معاملات کے حوالے سے یہ میسج دیا ہو. پاکستان کا اصل مسئلہ ہی سیاسی استحکام ہے. اور پرائم منسٹر صاحب جب یہ بات کہتے ہیں کہ جی کب تک ہم دوستوں کی طرف دیکھتے رہیں گے, یہ ٹھیک ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر دوست بھی منہ پھیر لیتے ہیں, لیکن چین کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ آپ کی ریزولیشنز کے ساتھ بھی کھڑا ہے. بعض مسلم ممالک کشمیر کاز پر آپ کی ریزولیشن کے ساتھ نہیں, چین اور ٹرکی آپ کے ساتھ کھڑے ریزولیشنز پہ. تو بات یہ کہ وہ کہتے ہیں نا دوست وہی جو برے وقت میں کام آئے. اب بھی پاکستان کو جو بڑا چیلنج ہے وہ تو معاشی چیلنج ہے. ایک طرف ہم نیوکلیئر پاور ہیں, دوسری طرف ہمارا کشکول حرکت میں ہے. یہ بہت بڑا ایک تضاد ہے, اور اس تضاد کے خاتمے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام قائم نہیں کریں گے آپ آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے. عمر, آپ کے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے کہ آخر یہاں تک نوبت کیوں آئی. جی سر. دیکھیں 2017 کے آپ انڈیکیٹرز اٹھا کے دیکھیں, پاکستان 24ویں بڑی معیشت تھی, آج آپ 47ویں نمبر پہ کھڑے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر مایوسی نہیں تھی, ایک امید تھی, ایک آس تھی, پاکستان آگے کی طرف جا رہا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سی پیک پر کام ہو رہا تھا, اور سی پیک پہ کنسنسس تھا. دیکھیں اس میں تحریک انصاف بھی بیٹھی تھی. اس وقت کے پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کچھ چیزوں پہ ریزرویشن تھی, انہوں نے لا کے سب کو بٹھایا, تو سی پیک پہ کنسنسس ہو گیا. اب سی پیک جب میں بات کرتا ہوں کہ سی پیک مؤثر ہوگا تو کیا ہوگا. دیکھیں آپ ایٹمی دھماکے کیے آپ نے, آپ دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گئے. آج ہمارے دشمن کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہ میلی آنکھ ڈال کے دیکھ لے. ایک اس نے 2 سال پہلے وہ جو 27 فروری کو ایک حرکت کی تھی نا, اس کا جواب بھی مل گیا. اس کا جواب ملا 24 گھنٹے کے اندر. اور دنیا کو بھی میسج چلا گیا کہ اس خطے کے اندر پاکستان انڈیا کا ہم پلہ ہے. اور میں ہمیشہ ایٹمی اور میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں کہ ہماری ایٹمی طاقت اور خاص طور پہ میزائل ٹیکنالوجی کی اہمیت اور حیثیت کا سب سے زیادہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کہاں کھڑے ہیں. تو جب تک ہم معاشی اعتبار سے آگے نہیں جائیں گے, میں جو ذکر کر رہا ہوں کہ 2017 کے انڈیکیٹر, سازش تو ہوئی, کس نے کی؟ پاکستان کو غیر مستحکم کیا. دیکھیں ہمیں یہ بات کرنی چاہیے, قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ چلتے ہوئے پاکستان کو اس کے آگے بریک لگائی. اس پرائم منسٹر کو گھر بھجوایا گیا. جس کیس میں آپ بھجوا رہے تھے اس میں تو ان کا اپنا نام نہیں تھا. لائنہ کہاں پر ہے وہ جو کہہ رہے تھے پاناما لیکس سے 450 تک. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ کہ ہمیں بات لوگوں کو بتانی چاہیے. آج ہم جہاں کھڑے ہیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس ساری صورتحال سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, فیصلے لیڈرشپ کرتی ہے, اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ قوموں کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے, جذبہ اور ولولہ لے کے آتی ہے. کہ پاکستان ایک بدقسمت ملک ہے اس حوالے سے کہ یہاں ایسی لیڈرشپ موجود ہے جو انتشار, خلفشار, تناؤ, ٹکراؤ حکومتوں میں بھی آتے ہیں. تو بیٹھ کے آپ 3.5 سال میں آپ بتائیں, آپ جرنلسٹ ہیں, ورکنگ جرنلسٹ ہیں, جی سر, کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں 3.5 سال میں کہ جی یہ ان کا کریڈٹ ہے. دیکھیں انہوں نے ابھی جو بات کی ہے کہ ہر پارٹی کے پاس کوئی کریڈٹ ہوتا ہے. مسلم لیگ نون کی بات ہے, ہمیں یاد ہے کہ جب 2013 میں حکومت آئی, بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہ جو قادر آباد, بھکی, سندھ کے اندر 2, یہ اس وقت 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. تو پھر کام کر کے دکھایا نا. پھر وہی عبدالرزاق داؤد صاحب کہتے تھے جناب یہ بجلی زیادہ بنا کے چلے گئے. مطلب یہ آپ کا جرم ہے کہ آپ بجلی زیادہ بنا گئے, یہ آپ کا جرم ہے آپ نے سی پیک پہ معاہدہ کیا ہے, یہ آپ کا جرم ہے کہ آپ قوم کو ڈیلیور کر رہے تھے. اس کی مثال, سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب حکومتیں عوام کو ڈیلیور کر رہی ہوتی ہیں نا, پھر انٹرنیشنل فورسز کچھ نہیں کر سکتی. یہ ٹرکی کی مثال ہے 10 دن پہلے کی کہ طیب اردوان کے خلاف کیا ہوا. آپ ذرا رزلٹس اٹھا کے دیکھیں کہ وہاں پر انٹرنیشنل فورسز اس کو ہرانا چاہتی تھی, وہ قوم کے ساتھ کھڑا تھا, قوم اس کے ساتھ کھڑی تھی. اور اس کے رزلٹ ذرا دیکھیں جا کے نیٹ پہ کہ جی طیب اردوان صاحب امریکہ میں بھی ہار گئے, جتنے ترک تھے وہاں پر برطانیہ میں بھی ہار گئے, چین میں, لیکن سارے مسلم ممالک نے انہیں سپورٹ کیا ہے. تو بات یہ کہ لیڈرشپ یہی ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, ان کو صحت دے, وہ رزلٹ ناممکن کو ممکن بنا کے دکھانے والا شخص ہے. لیکن وہ بڑی مشکل صورتحال میں, آپ ملک کی بات کر رہے ہیں, وہ خود بڑی مشکل صورتحال میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں اور اندر سے کمزور ہوتے ہیں. اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں اور آپ کی نیت درست ہے
تو یقیناً اس کا پھل جو ہے وہ سامنے آتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ جب تک آپ پاکستان کو معاشی حوالے سے مضبوط نہیں کریں گے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. بالکل مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور اعظم چودھری صاحب معاشی طور پر ہمیں مستحکم ہونے کی سخت ضرورت بھی ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے دنیا میں دوست ممالک ہم سے جو ہے وہ ناراض ہو گئے تھے, اور جس طرح شہباز صاحب اکثر ذکر بھی کرتے ہیں کہ سابقہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز رہیں اس کی وجہ سے جو دوست ممالک تھے وہ بھی پیسے دینے کو تیار نہیں تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کوئی بھی گھر ہو, کاروبار ہو, ملک ہو, قرضوں سے چل ہی نہیں سکتے, ممکن نہیں ہے. درست کہہ رہے ہیں, ہمارے دوست بھی درست کہہ رہے ہیں کہ ہم کب تک ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے, کب تک قرضے مانگتے رہیں گے, کیونکہ ہم نے آج تک اپنی کوئی ایسی پالیسی وضع نہیں کی کہ ہمارا ملک, یہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن اسٹیٹ پالیسیز ہونی چاہیے, اور خصوصی طور پر اکانومی کے اوپر. چاہے کوئی بھی حکومت آئے, جو اسٹیٹ پالیسی ہے وہ کنٹینیو کرے. ہماری انڈسٹریل پالیسی دیکھیں نا, ملک کو چلانا کس نے ہے؟ آپ کی انڈسٹری نے چلانا ہے, آپ کی ایگریکلچر نے چلانا ہے. یہی ہمارے دو میجر سورس ہیں. آپ کی انڈسٹریل پالیسی, جب نئی حکومت آتی ہے آپ کی انڈسٹریل پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے. جب آپ کی حکومت تبدیل ہوتی ہے آپ کی ایگریکلچر کی جو پالیسی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. جب آپ کو مستقل مزاجی کے ساتھ کچھ کام ہی نہیں کریں گے تو اکانومی کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ آپ اس وقت سب سے بڑا آپ کا ایشو انرجی ہے. آپ کے پاس آپ جو آئی پی پی سے بجلی بنوا رہے ہیں, ظاہر ہے وہ ڈالرز میں آپ پیٹرول خریدتے ہیں, ڈالر بہت مہنگا ہے. اس وقت آپ دیکھیں نا کہ ہم میرا خیال ہے 300 سے اوپر ڈالر جا رہا ہے. اگر اتنا مہنگا ڈالر لے کے ہم بجلی بنائیں گے تو ہم سستی بجلی کیسے انڈسٹری کو دیں گے؟ انڈسٹری اپنی جو کاسٹ ہے وہ پوری نہیں کر پا رہی, جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس نہیں ہو رہی. جب پروڈکشن نہیں ہوگی تو ظاہر ہے باہر بھی نہیں مال جائے گا, ایکسپورٹس نہیں ہوں گے, آپ کو ریمیٹنس بھی نہیں آئے گا, زر مبادلہ نہیں آئے گا. کیسے چلائیں گے آپ؟ آپ کو ان ساری چیزوں کو کرنا پڑے گا. لیکن اب ایسا ایسا تھوڑی تھوڑی امید کی کرن نظر آنی شروع ہوئی ہے. جس طرح رشیا کے ساتھ آپ نے تیل کا ایک معاہدہ کیا, تیل آنا شروع ہوا ہے, آذربائیجان سے آپ کی ایل این جی آنی شروع ہوئی ہے. کم از کم انرجی سیکٹر میں تھوڑا سا ریلیف ملے گا, آپ کی انڈسٹری بھی چلے گی. جس طرح ایگریکلچر کے لیے سولر ٹیوبویل کا ایک پالیسی دیا گورنمنٹ نے, ظاہر ہے کسان کو بھی تھوڑا اس میں ریلیف ملے گا, وہ بھی پیداوار بڑھے گی, اس کو بھی فائدہ ہوگا اور ملک کو بھی فائدہ ہوگا. آپ کو یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے, یہ تھوڑی لانگ ٹرم پروجیکٹس ہے. ملک کی اکانومی کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہو سکتا کہ آپ اوور نائٹ ٹھیک کر لیں, آپ سال 2 سال میں ٹھیک کر لیں. یہ ہمیں جتنا ڈیمیج ہو چکا ہے یہ کئی سالوں کا سفر ہے, جو ہمیں ابھی انگریزی کا سفر بھی اور اردو کا سفر بھی, ہمیں دونوں سفر کرنے ہیں ابھی. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے, کیونکہ جب تک ہم اپنی انڈسٹری اور ایگریکلچر اس کو کھڑا نہیں کر لیتے. تیسرا آپ کے پاس جو آپ کا تھا ایک ریمیٹنس کا سورس, وہ تھے آپ کے اوورسیز. اب اوورسیز کے حوالے سے میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے یہ ازیوم کر لیا خود ہی بیٹھے کہ اوورسیز ایک صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے. حقیقت ایسے نہیں ہے. آپ ان کو آنرشپ دیں, ان کو عزت دیں. جب آپ ان کو اپنے ساتھ جوڑیں گے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے. اب اس گورنمنٹ نے اوورسیز کے لیے کچھ پالیسیز اناؤنس کی ہیں, جس طرح وہ اپنے پیسے بھجوا سکتے ہیں, ان سے پوچھا نہیں جائے گا. اس قسم کا آپ ان کو ریلیف دیں گے, اوورسیز بھی آپ کو پیسے بھجوائیں گے. تو ایسا ایسا چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, لیکن قرضوں سے اور بھیک سے نہ ملک ٹھیک ہوتے ہیں, گھر نہیں چل سکتا. بالکل. ایک میں چھوٹی سی آخر میں اگزامپل دوں گا. گھر کا کوئی ایک بچہ نکما ہو اور اس کو اگر والدین یا اس کے فیملی پیسے دیتی رہے, وہ ساری زندگی ایسے رل جاتا ہے. جب تک اس کو تھوڑا سا سخت وقت نہ دیکھنا پڑے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے خود تگودو نہ کرے, وہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا. چینی کہاوت ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھائیں مچھلی نہ دیں, یعنی روزگار کے مواقع پیدا ہونے چاہیے سے. اور جس طرح سلمان غنی صاحب ابھی خواجہ احمد حسان صاحب بات کر رہے تھے کہ مسلم لیگ ایک دور تھا جس میں ترقی ہوئی, کیونکہ آپ اورنج لائن منصوبہ آپ نے اس کی کمپلیشن میں آپ کا ایک اہم کردار تھا. میں تو بطور رپورٹر وہ کور بھی کرتا رہا. میٹرو بس میں آج صاحب کے سارے لاہور کے منصوبوں میں ان کے لیے تو وہ اس میں, کیونکہ مجھے سلمان صاحب سر مجھے ایک چیز نظر آتی تھی کہ خواجہ احمد حسان صاحب جب وہاں پہ بیٹھے میٹنگ کر رہے ہوتے تھے, تو جو میں ان سے ڈسکس کر رہا ہوں اور ناظرین تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں بات, کہ مجھے یہ بات نظر آتی تھی کہ کنسرن ہوتے تھے. اور دوسری بات ایک اسی کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ بھی آ رہی ہے, تو مجھے یاد ہے کہ یہ وہی لاہور شہر ہے سلمان غنی صاحب اور اعظم چودھری صاحب, جہاں پہ ہم نے بھی کچھ پہلے جو ہے وہ پہاڑ دیکھے جو گندگی و غزالت اس کے جو کوڑے کے, جبکہ خواجہ احمد حسان صاحب کے پاس جب یہ چارج تھا
تو جو شہباز صاحب نے ذمہ داری دی ہوئی تھی تو یہاں پر صفائی اور عید الاضحیٰ پر بھی یہ لوگ وزٹ کرتے تھے. جی بالکل. اس میں دیکھیے بات نیت کی ہے. اگر آپ خلوص نیت سے کام کریں, محنت سے کام کریں, تو اس میں ضرور بہتری آتی ہے اور معاملات آگے چلتے ہیں. جی آپ نے پروجیکٹس کا ذکر کیا. اس پروجیکٹ میں دیکھیں سارے پروجیکٹس میں روئے رواں تو شہباز شریف صاحب تھے, اور پرپز ایک ہی تھا کہ ہم نے آبجیکٹیو اچیو کرنا ہے. اس کو کس طرح سے کرنا ہے, آپ نیچرلی ود ڈیڈیکیشن, ڈیووشن, آپ کو کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑتا تھا. سارے ڈپارٹمنٹس کو اکٹھا بٹھا کے ان کے سب کو ان کے مسائل حل کر کے آگے موو کرنا پڑتا تھا. پھر یہ جو آپ نے بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس آج کل کے دنوں کے حوالے سے, بیکاز عید الاضحیٰ اب آنے کو ہے. آج ماشاءاللہ 1 ذی الحج ہو گئی اور 10ویں دن عید الاضحیٰ ہے, کہ جب ہمیں حمزہ صاحب کی آئی حکومت تو پھر اس وقت حالات اتنے غمگیر تھے اور شہر میں واقعتاً بہت برا حال تھا, اور ساتھ سامنے ہمیں یہ چیلنج تھا کہ جی آگے عید الاضحیٰ آئے گی. اس میں سب سے بڑا لوگوں کے یہ ہوتا ہے کہ شہباز شریف کی فیڈرل گورنمنٹ ہے تو وہ کیا اس میں فرق کیا آئے گا. سو الحمدللہ آپ نے بھی دیکھا, سلمان صاحب اور جوہر صاحب بھی اس چیز کے وہ گواہ ہوں گے کہ ایک کوشش ہوئی اور ایک مربوط ایفرٹ سے, ایک ٹیم ورک سے ہم نے اسی چیز کو ٹرانسفارم کیا, اور وہی آپ دیکھیے کہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا لاہور کلین. پوری دنیا کے ناٹ اونلی لاہور ان پاکستان, انٹرنیشنلی جو لوگ ہمارے پاکستانی باہر ہیں وہ باہر سے میسیج بھیج رہے تھے کہ جی واقعتاً اس طرح کا لاہور صاف ہم نے نہیں دیکھا. بات وہی ہے کہ ود ڈیڈیکیشن, ڈیووشن, نیک نیتی کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں آپ موو کرتے ہیں. آپ پروجیکٹس باقی بھی دیکھ لیجئے, یہ انرجی پروجیکٹس دیکھ لیجئے, ان میں بھی وہ پروجیکٹس جو کئی سال چلتے تھے اور مکمل ہونے کا نام نہیں لیتے تھے, ان پروجیکٹس کے لیے آپ نے شہباز شریف صاحب نے ٹائم لائنز ایسی دیں اور ایسی ٹائم لائنز پھر کر کے دکھائیں جو واقعتاً ایک دنیا کے لیے ایک مثال تھی. آپ سائیوال والا پروجیکٹ دیکھ لیجئے, آپ اس میں پوری دنیا کا ایک ریکارڈ تھا, 29 مہینے کا انہوں نے 27 مہینے میں اسے مکمل کر کے دکھا دیا, جو کول پاور بیسڈ پلانٹ تھا. سو یہ دیکھیے کام کرنے سے ہوتا ہے اور نیت ٹھیک ہو تبھی ہوتا ہے. پھر میں ایک چوہر صاحب بات کر رہے تھے اور اکانومی کی. آپ دیکھیے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی ایگرو بیسڈ ہے. ہمیں یہ بات ضرور ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہمارا سروائیول, ہماری پروگریس اس بنیاد پہ ہوگی اگر ہمارا ایگریکلچر امپروو کرے گا. ہمارا اگر ایک کسان اگر آج خوشحال ہے پاکستان خوشحال ہوگا. تو دیکھیے نا اوور 70% تو آپ کا یہ آپ کا ایگرو بیسڈ ہے. اس میں جو ایفرٹس انیشیٹیوز اب لیے جو آ کے شہباز شریف صاحب نے, آپ دیکھیے ان پٹس کی کاسٹ کم کی. فرٹیلائزر مل نہیں رہا تھا, پچھلی حکومت نے فرٹیلائزر کو ناپید کر دیا تھا, اور جہاں ملتا بھی تھا تو وہ بلیک میں ملتا تھا, اور ایک عام بیچارہ کاشتکار جو ہے وہ اپنی زمین میں فرٹیلائزر نہیں ڈال سکتا تھا, بیکاز وہ کہاں جا کے ڈھونڈے اور کتنے ایکسٹرا پیسے دے کے اس کو وہ ان پٹس اپنی لینی پڑتی تھی. انہوں نے آتے ساتھ پہلی چیز جس پہ آپ دیکھیے انہوں نے فوکس کیا تھا, کاسٹ آف ان پٹس انہوں نے ریڈیوس کی, اور صرف ریڈیوس نہیں کیا ہے بلکہ اس کی ایکسیسیبلٹی امپروو کی. اور اس کا نیٹ رزلٹ کیا دیکھیے, الحمدللہ اللہ کی ذات بھی وہ جو انہوں نے کہا کہ اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو خود ایفرٹ کرتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے یو ہیڈ اے بمپر کراپ آف ویٹ. آپ نے وہ جہاں ویٹ امپورٹ کر رہے تھے پچھلے سالوں میں, اس دفعہ الحمدللہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی امپورٹ کی انشاءاللہ, بیکاز یو ہیڈ سچ اے گڈ بمپر کراپ آف ویٹ. تو اسی طرح باقی اب آج کل چاول لگ رہے ہیں, اس کی کاشت شروع ہے. اس کے لیے بھی جس طرح سے اس وقت ہماری گورنمنٹ نے ایک سنگل ونڈو دی ہوئی ہے جہاں پہ کاشتکار جا کے وہاں سے سارے اپنے ان پٹس کے جو ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں اور ایزی ایکسیس ہے. میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک اور ایسپیکٹ اس کا ایگریکلچر کا جو ہے دیٹ از لائف اسٹاک اینڈ ڈیری. اچھا, اس کی طرف لوگ کم توجہ کرتے ہیں, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بہت سکوپ ہے. آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر وی ہیو گاٹ موسٹ پرابلی دا بیسٹ بیف کا ہمارے پاس اسٹرکچر موجود ہے. وی ہیو گاٹ دا بیسٹ اسٹرکچر فار ملک. آپ پہلے 3 میں آتے ہیں پوری دنیا کے اندر ملک پروڈیوسرز کے اندر. سو یہ ساری چیزوں کو صرف پراپر اگر آرگنائز کر لیجئے تو ہمیں یہ باقی کچکول پکڑ کے جانے نہیں پڑے گا لوگوں کے پاس. ہماری اپنی جو پروڈیوس اتنی ہے, ہمارا لائف سٹاک اتنا زبردست ہے
کہ ہم وہاں سے جو ہماری انکم آئے گی وی کین ریئلی ٹیک کیئر آف دیٹ آف آر اکانومی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات پھر اس پہ آتی ہے نیک نیتی کے ساتھ جب ہم ایفرٹ کریں اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکائی از دی لمٹ. ہمارے لیے بالکل کھلے آسمان ہیں اور ہم بے انتہا آگے جا سکتے ہیں. اور یہی کوشش اس وقت شہباز شریف صاحب کی, سلمان غنی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ انہونی کو ہونی کر دیتے ہیں. اللہ نے ان میں ایک یہ صفت رکھی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک دے دیجئے اور وہ الحمدللہ اس کو وہ پاسبل کر دیتے ہیں. اور آپ ان کی ٹیم کے مین ممبر بھی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے آئی ہیو بین ود ہم. کہ یہ حاجی صاحب ان کی ترجیح کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ویسے سوال ہے, اعظم بھائی کا بھی یہ ہے کوسچن آنسر سلمان. یہ دیکھیں ہم نے تو دن رات میرا ڈیڈ آنیسٹی خواجہ صاحب کی اور محنت ڈیڈیکیشن جو ہے وہ تو وی بین ٹوگیدر ڈے اینڈ نائٹ. تو آپ دیکھیے وہ بٹ آج کل جس طرح وہ پریشر میں چل رہے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف, میں شہباز شریف کو بہت کم جانتا ہوں, انہیں بہت پریشر جو میں نے دیکھا ہے, لیکن واقعتاً آج کل جو ان کے پریشر چل رہا ہے یہ بہت ہی یونیک ہے اور ہی از ٹرائنگ ٹو کم آؤٹ آف اٹ. اور اس سے جس طرح وہ ایفرٹ کر رہے ہیں اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اور مجھے میں پورے یقین سے یہ کہتا ہوں نوئنگ ہم فار دا لاسٹ 25 ایئرس کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس میں سکسیس دے گا. اور جس طرح سے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں, آپ دیکھیے آذربائیجان کا اب دورہ تھا, اس سے پہلے ترکی کا دورہ تھا, جس طرح طیب اردوان سے انہوں نے گفتگو کی, جو باڈی لینگویج تھی. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں باہر کے لوگ بھی اندھے نہیں ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں. وہ چائنیز, ابھی سلمان بھائی بات کر رہے تھے چائنیز, میں نے بے انتہا وزٹس ہوئی شہباز صاحب کے ساتھ چائنا کی, پھر علیحدہ بھی میں گیا ہوں. یقین جانیے بہت کم یہ ہوا کہ شہباز شریف بات کر رہے ہوں تو چائنیز ایسے منہ کھلا ایسے دیکھ رہے ہوتے تھے. دنیا ان کو دیکھتی ہے بیکاز they are the leaders of the world. They are the doers, sir. They are the doers. They are the doers. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ جب گفتگو کر رہے ہوتے تو وہ لٹرلی ان کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہوتے تھے کہ to gain something from him, کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ کرو ہے اور اس نے کر کے دکھایا ہے. So let's listen to him what he wants to say. So میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح کی کارکردگی, اور وہ کارکردگی تھی تو آج آپ دیکھیے چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے, جس کو انہوں نے بڑی کوششیں کی ہمارے اپوزیشن کی, میں نام نہیں لیتا, سب جانتے ہیں کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ چائنا کو کس طرح بالکل مائنس کر دیا جائے, آپ کے وہ دشمنوں میں چلا جائے. لیکن یہ چائنا کی بھی گریٹنس ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ رہیں اور رہیں گے. اور آج سب سے امپورٹنٹ رول چائنا آپ کے ساتھ دے رہا ہے. فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ. اور حقیقتاً یہ اس کی جو مقولہ ہے اس کو پوری طرح آج چائنا جو ہے پوری طرح اس پہ عمل پیرا ہے. اللہ کرے کہ ہم ان کی امیدوں پہ بھی پورا اتریں, اپنے عوام کی امیدوں پہ بھی پورا اتریں, اور پاکستان کین پروگریس انشاءاللہ. سلمان غنی صاحب بڑی ایک بات بتاتے ہیں کہ جب چینی صدر نے جب تقریر کی تو میاں محمد نواز شریف وہاں پر موجود تھے, اور انہوں نے جو سلمان غنی صاحب نے کہا کہ جس طرح چائنا کے صدر نام لے رہے ہیں بار بار, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ آپ ہی افیکٹڈ ہوں گے, اور پھر ہوا بھی ایسا ہی. لیکن چائنا نے ہمیشہ سلمان غنی صاحب ثابت کیا ہے کہ مشکل دور میں پاکستان کا مخلص دوست ہے. دیکھیں عمر, ابھی خالد صاحب بڑی دردمندی سے بات کر رہے تھے, پاکستان کے ایشوز کی بات کی ہے, انہوں نے سیاست کی بات نہیں کی. اور وہ ہے نا شعر کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. کیا ہمارے اندر یہ تحریک موجود ہے؟ اور جب آپ چین کا ذکر کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک بڑی اطمینان بخش بات بتاتا ہوں. دیکھیں ہم جب ماضی کی حکومت کا آپ نے ذکر کیا, وہ ایکچوئل یہ بات تھی کہ پریزیڈنٹ شی نے ون بیلٹ ون روڈ کانفرنس کا جو افتتاحی اجلاس تھا, میں بھی اس میں موجود تھا, انہوں نے پاکستان کے پوٹینشیل کی بات کی تھی. انہوں نے کہا گوادر کی بندرگاہ جب فعال ہوگی تو ہم یہاں سے ٹیک آف کریں گے. 78 ممالک کے چیف ایگزیکٹو وہاں موجود تھے, اور شام کو ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو پرائم منسٹر صاحب اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ آئے. تو ان کی ایک عادت ہے کہ وہ جب اترتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ارد گرد اپنے. تو میں اور اس وقت ایک فیڈرل منسٹر تھے کھڑے تھے, تو میں بھاگ کے ان کے پاس گیا, تو کہتے ہیں آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں. تو میں نے جی, کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا آپ نے پریزیڈنٹ شی کی تقریر سنی ہے؟ تو کہتے ہیں وہ اچھی نہیں تھی. میں نے کہا جی بہت اچھی تھی. انہوں نے تو پاکستان کے رول کی بات کی ہے, گوادر کے بندرگاہ کی, سی پیک کی, کہ یہاں سے ٹیک آف ہونا ہے پاکستان نے بھی اور ہمیں بھی معاونت ملے گی.
تو میں نے کہا یہ ایک شخص کو بک نہیں پڑے گی. کہتے کون؟ میں کہا میرے مخاطب کو. 100% وہ ہوا بھی. اور اس کے بعد میں جب انہیں یہاں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں ملنے گیا اور لوگ بھی موجود تھے تو انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اس شخص کو بتایا کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں. قابل اطمینان بات کیا ہے، آج کی آپ کی عسکری اور سیاسی لیڈرشپ اگر کسی ایک ایشو پہ 100% ان میں اتفاق رائے ہے تو وہ ہے سی پیک کا ایشو، چائنا کا. کہ پاکستان کا آج کا آرمی چیف امریکہ نہیں گیا، وہ کہاں گیا ہے؟ وہ چین گیا ہے. دیکھیں بعض مشکل وقت میں آپ اپنے دشمن کی طرف نہیں جاتے. میں تو اس لیے دشمن کہتا ہوں کہ وہ اس کی تاریخ بے وفائی کی تاریخ ہے. پاکستان کا انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے کہاں کب ہوا ہے؟ دہشت گردی کی جنگ میں. دہشت گردی کی جنگ کن کی تھی؟ ان کی تھی. وہ پتھر چاٹ کے افغانستان سے خود چلے گئے اور شکست کھائی 52 ممالک نے. پاکستان نے بنیادی رول ادا کیا دہشت گردی کے جنگ کے خاتمے میں اور بھگتا بھی. ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا اور اس جنگ کے بعد اس نے اپنا وزن کدھر ڈالا؟ وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا. آج پاکستان کے اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات ہیں، بڑے گہرے ہیں. اور میں نے کیوں کہا کہ آپ کا آج کا آرمی چیف اور آج کا منتخب لیڈرشپ میں اتفاق رائے ہے کہ ہم نے ادھر ہی دیکھنا ہے جہاں سے ہمیں کوئی توقع ہوگی. اور بات یہ کہ خود چینی ایک پرائم منسٹر نے آپ کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے انہیں پتہ ہے سب کچھ. جی وہ جانتے اسلام آباد کا ٹلٹ کدھر رہا ہے. چین آپ کو منصوبے دیتا ہے، وہ ڈالر نہیں دیتا. ڈالر رشوت میں جاتے ہیں. کن کو ملتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. تو اب بھی وہ آپ کے ساتھ ہیں. یہ جو آپ لیڈرشپ کی بات 3.5 سال میں نے آپ کو بتایا کہ پھر یہ سی پیک کی لڑائی تھی. سی پیک کو جتنا اثر انداز 3.5 سال میں ہوا اس سے پہلے نہیں ہوا. آج جو چین یہ دیکھیں نا، یہ آپ نے کی جو لیڈ ہے کہ ماضی کے حوالے سے چین ناراض ہے. اسی لیے ناراض ہے نا کہ آپ نے سی پیک کے معاہدے بھی جا کے ان کو دکھا دیے. کیا مطلب تھا اس کی بات؟ دیکھیں اچھا دوسری بات ابھی جو ڈیلیوری کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک نیت کی درستی، ایک احساس ذمہ داری اور ایک جواب دہی کا احساس. اگر آج کا پرائم منسٹر لوگوں کے سامنے خود جواب دہ ہوتا ہے تو پھر ایک چیز اس میں اور بھی ہے، پھر وہ جواب دہی کرتا بھی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ خواجہ صاحب تو ان ساری میٹنگز میں ہوتے تھے کہ لاہور ایئرپورٹ پہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی ایک پروجیکٹ کے حوالے سے. ایک افسر کو کھڑا کیا تھا کہ بھئی یہ آپ رزلٹ کیوں نہیں دے رہے. اس کی ٹھیک ٹھاک انہوں نے جب بات پرس کی اور بڑے لاجک سے بات کر رہے تھے کہ یہ 6 ماہ سے 7 ماہ 8. تو وہ جب میٹنگ ختم ہوئی تو باہر گیا تو اسے دوبارہ بلا لیا کہ مجھے بتاؤ کب. اس نے کہا سر مجھے ایئرپورٹ سے تو جا لینے دیں. تو بات یہ کہ جب تک یہ جواب دہی نہیں ہوگی پچھلے اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ 2018 کے الیکشن کے بعد پنجاب سے انتقام لیا گیا. سب بڑا بدترین انتقام کس بات کا لیا گیا؟ اس لیے کہ آپ کی انٹرنیشنل رپورٹس موجود ہیں. آپ میرے پاس میرے آفس آئیں. وہ کہتے تھے کہ پنجاب گورنیبل صوبہ ہے. یہ تھا انٹرنیشنل رپورٹس موجود تھی. اور چھوٹے صوبوں کے لوگ لاہور دیکھنے آیا کرتے تھے، فیصل آباد جاتے تھے، ملتان جاتے تھے. یہ نہیں کہ انہوں نے کر کے دکھایا. اور پھر اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2013 کے الیکشن میں جنوبی پنجاب سے انہوں نے کیوں سویپ کیا تھا؟ سیلاب آیا تھا. بالکل یہ شخص ساری گورنمنٹ لے کے وہاں پر پہنچ گیا. دوست ہیں ان کے. لیکن بات یہ کہ جب تک گورنمنٹ اپنے آپ کو جواب دہ نہیں بنائے گی یہ ریزلٹس نہیں ملیں گے جس ریزلٹس کی آج ہمیں ضرورت ہے. اور دوسرا ہوتا ہے لیڈرشپ. دیکھیں لیڈرشپ وہی ہوتی ہے جو ڈیلیور کرتی نظر آئے. اور مجھے اب بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ بجٹ کا ایشو ہے. جی میں بہت پہلے سے فورس ہی کر رہا تھا یہ کوalition گورنمنٹ چلانا عمر بہت مشکل ہوتا ہے. بالکل. اور آپ دیکھ لیں کہ ایٹ اے ٹائم وہ اداروں سے اچھے تعلقات کی بات بھی کرتے تھے. خیر صاحب اگر میں یہ بات کہ جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا ایک تناؤ کی کیفیت تھی. یہ شخص اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں اداروں کے ساتھ مل کے چلنا ہے. حالانکہ اس پہ پارٹی کے اندر ریزرویشن تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے اداروں کے ساتھ مل کے چلنا ہے. اب بھی میں آپ کو بتا دوں یہ بجٹ والا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ سالو ہو جائے گا اگلے 24 گھنٹے میں. اس لیے کہ جب آپ نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے نا پھر بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، کمپرومائز کرنی. اور بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ گیند پاکستانی عوام کے کورٹ میں ہے، فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے. ابھی اعظم چودھری صاحب نے ایک بات کی اس پہ بھی میں ضرور انہوں نے کہا کہ وہ اوورسیز میں شاید وہاں کے لوگ ایک پارٹی کے حمایتی تھے. دیکھیں میں خود دنیا میں جاتا ہوں، وہ کیوں حمایتی تھے؟ ایک شخص کو ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا،
یہ شو کیا گیا ہے جیسے پاکستان کی لیڈرشپ چور اور الزامات لگا دیے، الزامات لگائے. اوورسیز پاکستانی ہم سے زیادہ محب وطن، بالکل وہ صحیح، پاکستان بہت کے زیادہ حوالے سے- محب وطن. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ جس اوورسیز کی بات کر رہے ہیں یہ مشرق وسطیٰ کے اوورسیز سے بھی جا کے ذرا مل لیں نا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. اوورسیز ہم سے زیادہ بڑھ کے پاکستانی ہیں، وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر کریڈیبل حکومتیں نہیں رہی. ہماری حکومتیں بنتی ہیں جس مینڈیٹ کی بنیاد پر اقتدار میں آتے ہیں، اقتدار میں آنے کے بعد وہ مینڈیٹ بھول جاتے ہیں، وہ منشور بھول جاتے ہیں، پروگرام. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں مجھے آپ ریکارڈ پہ ایک دن کا اخبار لا کے دکھا دیں جس میں اس وقت کے پرائم منسٹر نے گالی گلوچ نہ کی ہو مخالفین. بھائی آپ کو قوم نے تبدیلی کا مینڈیٹ دیا تھا، نہ آپ تبدیلی دے سکے، نہ آپ 1 کروڑ نوکریاں دے سکے، نہ 50 لاکھ گھر دے سکے، نہ انتظامی اصلاحات کر سکے، نہ گورننس کا خواب یقینی بنا سکے. آپ نے ملک کو منجدار میں لا کے کھڑا کر دیا اور آپ پاکستان کے اداروں پہ حملہ کر رہے ہیں، ریاست پر حملہ کر رہے ہیں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہم نے بڑے سارے لوگوں کو غدار کے سرٹیفکیٹ بھی دیے. ولی خان نے کبھی ریاستی اداروں پہ حملہ نہیں تھا کیا. کسی نے سوچا بھی وہ نہیں. پولیٹیکل لوگ تھے، وہ پولیٹیکل بات کرتے تھے. نواز شریف صاحب نے ادارے پہ حملہ نہیں تھا کیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آگے کی طرف جا رہے تھے، ہمیں روکا گیا. اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں، دیکھیں میں نے جب آج کی بات کر رہا ہوں کہ آج کی منتخب اور عسکری لیڈرشپ 1 اکیلا 2-11 یہ رزلٹس آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور 2018 میں کیا ہوا پوری قوم جانتی ہے، کس شخص نے سازش کی اور سہولت کار کون تھے. جب تک آپ 2018 کے سارے واقعات کی تحقیقات نہیں کرائیں گے ملک آگے نہیں جائے گا. اور یہ تحقیقات آپ اسی عدلیہ سے کروا لیں جس کے بارے میں لوگوں کی ریزرویشن ہے. آپ کروائیں، جوڈیشل انکوائری کروائیں کہ چلتے ہوئے پاکستان کو 24ویں بڑی معیشت کو 47ویں پہ لا کے کیوں کھڑا کیا، ان کو کیوں چھوڑا جاتا ہے. دنیا کی تاریخ کے اندر ملکوں کو آگے لے جانے کا اگر کریڈٹ دیا جاتا ہے نا تو ملکوں پر اثر انداز ہونے والے لوگوں کو کٹہرے میں بھی کھڑا کیا جاتا ہے. جب تک آپ ان کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کریں گے پاکستان آگے نہیں جائے گا. کچھ لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے، سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن ملک نے جب آگے جانا ہوتا ہے تو کئی چیزوں پہ کمپرومائز اعظم چودھری صاحب کرنا پڑتا ہے. کمپرومائز تو کر رہی ہے اس وقت. ہاں شہباز صاحب تو جس طرح سلمان غنی اس سے بڑا کمپرومائز کیا آپ کا صرف ایک الائی ہو نا، کولیشن صرف ایک پارٹی کے ساتھ، اس کو سنبھالنا مشکل ہے. یہاں پہ تو 13 پارٹیاں ہیں. آپ تو پریس کلب کے صدر ہیں تو اس سے زیادہ کیا سیکریفیشن ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ درست کہہ رہے ہیں قائد صاحب، سلمان صاحب، کہ اس وقت وہ والے شہباز شریف ہمیں نظر نہیں آ رہے جو ہم نے پنجاب میں دیکھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سلمان غنی صاحب کے الفاظ ہیں میں وہ کوٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے تھے، پیچھے ہوتے تھے جب بڑے بھائی کی گورنمنٹ توانائی کے پروجیکٹس فیڈرل گورنمنٹ کے تھے اور پھر کر رہے تھے شہباز شریف. وہ تو بے شک ایک بہت بڑی سپورٹ تھی نا. اس کے باوجود شہباز شریف کے اپنے اندر جو صلاحیتیں تھی وہ اوپر جا کے وہ صلاحیتیں وہ اس طرح نہیں منوا پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ارد گرد جو پارٹیز ہیں اس طرح وہ ان کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں ہے. اور یہ ان کی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ذہانت سے اور عقل مندی سے وہ چیزوں کو چلا رہے ہیں کہ چیزیں خراب نہیں ہونے دے رہے. آپ دیکھیں نا جس طرح ایک دن پہلے ایک سیاسی پارٹی نے بجٹ کے اوپر اعتراض کیا لیکن انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا اس پہ، اس معاملے کو سیٹل کیا ہے. اچھا میں ابھی اوورسیز کی میں دوبارہ بات کروں گا. عمر اوورسیز دیکھیں ہمارے اوورسیز ہے تقریباً 1 کروڑ کے قریب باہر. ہمیں اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے پاس ڈالر کی شارٹیج ہے. اب 1 کروڑ میں سے ہم صرف 10 لاکھ اوورسیز ان کو ریکویسٹ کی جائے نا کہ آپ اپنی فیملیز کو $1000 پر منتھ آپ بھیجنا شروع کر دیں. 1 ارب ڈالر جو ہے نا وہ بنتا ہے 10 لاکھ بھیجے تو ہمارے پاس ڈالر کی شارٹیج ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ملک میں ڈالر کے اوپر سٹریس ختم ہو جاتا ہے. الٹیمیٹلی ڈالر اپنی اصل حیثیت میں آنا شروع ہو جائے گا. اس قسم کی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمیں اس وقت ضرورت ہے ایک مضبوط گورنمنٹ کی. اس قسم کی جو گورنمنٹ اس وقت چل رہی ہے، یہ گورنمنٹ ہو یا ماضی کی جو حکومت گئی ہے، یہ ان کے بس کا کام نہیں تھا. ہمیں چاہیے ایک مضبوط حکومت آگے جو ملک کو ایک دفعہ ٹریک پہ لے، کیونکہ اسے بڑے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. اگر آپ نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ لے کے چلنا ہے، پھر آپ کو بڑے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. اگر آج صرف سی پیک پہ ہمارے ادارے اور ہماری حکومت ایک پیج پہ ہیں تو ہم صرف سی پیک کے حوالے سے تو مطمئن ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں ملک کے باقی جو معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے ایک ایسی گورنمنٹ
جو فیصلہ کر سکتی ہو اور اس فیصلے پہ عمل درآمد کروا سکے، ٹھیک وہ حکومت چاہیے. جی دیکھیے میں چوہدری صاحب نے بہت اچھی بات کی، میں آئی جسٹ ٹیک دا لیڈ جو جی. سلمان غنی صاحب نے بات کی کہ کریڈیبلٹی آف دا گورنمنٹ بہت کروشل ہوتی ہے. کسی بھی ایشو پہ آپ دیکھیے کریڈیبل ہوگی تو بات بنے گی. بالکل لوگوں کا اعتماد ہوگا کہ جناب ہم پیسے بھیجیں گے، پیسے صحیح طرح استعمال ہوں گے اور تبھی وہ آئے گا نا. مجھے ایک مثال یاد آئی ابھی بیٹھے بیٹھے کہ قائد اعظم حمد علی جناح یہاں پشاور میں ایک بہت بڑے جلسے میں تقریر کر رہے تھے اور انگلش میں بول رہے تھے جی اور پورا مجمع پن ڈراپ سائلنس تھی. تو ایک پٹھان نے دوسرے سے پوچھا کہ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی کیا بگڑا ڈال رہا تھا، اس سے پوچھا کہ تم اتنے خوش تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا نہیں، مجھے ان کی زبان سمجھ، مجھے یہ پتا کہ جو وہ کہہ رہے ہو وہ سچ کریڈیبلٹی ہوتی ہے. دیٹ از دا کریڈیبلٹی کہ آپ زبان بھی دوسری ہے سب، لیکن کیونکہ آپ کی انٹینشن ٹھیک ہے، آپ کی کریڈیبلٹی ہے، پورا لوگوں کو اعتماد ہے آپ پہ. یہ ابھی جو بات کر رہے تھے اردوان کا کیا ہے، ساری دنیا اس کے خلاف تھی، ساری سازش. میں تو 2-3 دفعہ وہاں جانا ہے، آپ کا تو بالکل بہت زیادہ الحمدللہ تعلق بھی ہے وہاں. آپ ابھی ریلیف فنڈ گڈز بھی لے کے گئے بھی پرائم صاحب کے ساتھ بھی، اب پیچھے بھی وہ آئے ہوئے تھے، ان کا ڈیلیگیشن تو پرائم صاحب نے بٹھایا ہوا تھا. یقین جانیے دس از ون تھنگ جس نے طیب اردوان کو ساری سازشوں کے اوپر کامیاب کر دیا، اور وہ اس کی کریڈیبلٹی تھی اور اس کی ایکچوئل ویل انٹینشنڈ کام تھا اس کا، کہ لوگوں نے کرتے ہوئے اسے دیکھا اور چینج دیکھا، ٹرانسفارم ہوتے دیکھا اکانومی کو ان ہز ٹرم. جی اور دیٹ از دا ریزن کہ وہ ساری سازشوں کے باوجود وہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے اسے دی، بیکاز ہی ہیڈ اے کریڈیبلٹی. تو یہاں پہ ہمارا دیکھیے پچھلے، میں میرے سے کوئی پوچھتا ہے نا جی پچھلی گورنمنٹ نے کیا نقصان کیا سب سے زیادہ پاکستان کا، جی میں کہتا ہوں جو لاسٹ 3.5 سال کی گورنمنٹ تھی اس نے سب سے بڑا جو نقصان کیا کہ لوگوں کو اچھے اور برے کی پہچان ختم کروا دی. یہ اس طریقے سے جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا کہ اچھے اور برے کی پہچان آپ اس میں ماند پڑ جائے. وہ لوگ جنہوں نے کام کیے، جنہوں نے پورے پروجیکٹس لگائے، جنہوں نے ایک نئے ریکارڈ قائم کیے، پاکستان کی سیاست میں آپ دیکھیں، آپ انہیں ان کی کریڈیبلٹی پہ ڈاؤٹ کرا دیا. ذوالفقار علی بھٹو انڈیا کے وزٹ پہ جاتے ہیں، لاہور کے ایئرپورٹ پہ اپوزیشن پارٹیز کے ہیڈز انہیں رخصت کرتے ہیں. میں نے آپ کو سی پیک کی مثال دی ہے، سی پیک پہ سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. اے پی ایس کا واقعہ ہوا، اس وقت کا پرائم منسٹر نواز شریف تھا، عسکری اور سیاسی لیڈرشپ ایک چھت کے نیچے بیٹھی تھی. ایک چھوٹی سی بات، ابھی چونکہ اعظم صاحب نے جب کہا نا کہ جی ڈالرز 10 لاکھ لوگ ڈالرز بھیجتے ہیں، خیر صاحب نے اس کی تائید کی ہے کہ ایک کریڈیبل لیڈرشپ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو اعتماد ہو. وہ ابھی شہباز شریف صاحب کی ہم لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا پیکرے حمد و ثنا سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، کہ بات یہ کہ یہ کریڈیبلٹی تب قائم ہوگی جب ہماری عیاشیوں کا سلسلہ بند ہوگا. آپ کی ایک رپورٹ آئی ہے یو این ڈی پی کی کہ 17.5 ارب ڈالر آپ کی اشرافیہ کی مراد پر خرچ ہوتے ہیں، کہ شہباز شریف صاحب کا ایک المیہ یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی پر تو پابندی لگا دیتے ہیں، اپنی کیبنٹ کی سیلریز بند کر دیتے ہیں، ان کا پیٹرول بند کر دیتے ہیں. یہاں وہ طبقات موجود ہیں جو ایک سفید ہاتھی کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں. یہاں پر ان کے ریٹائرڈ لوگوں کو بھی 12 لاکھ روپے پینشن ملتی ہے. تو اس پہ ان کے پاس ایک رپورٹ موجود ہے. دیکھیں جیسے ہم خیر صاحب کی بات کرتے ہیں کہ آپ ان کی ترجیح کیوں ہیں، بیوروکریسی میں ان کی ترجیح ناصر کھوسہ صاحب تھے، اور وہ شخص میں اسے اس لیے ہمیشہ احترام سے اس کا نام لیتا ہوں کہ وہ قرآن پہ کام کر رہا ہے. اور اس نے آپ کی اگر کسی اس تناؤ کی کیفیت میں ایک شخص پہ اتفاق رائے تھا نا پنجاب میں، تو ناصر کھوسہ کا نام تھا، کہ ساری پارٹیز نے کہا اس شخص کو چیف منسٹر، اس نے کہا کہ نہیں میں جو کام کر رہا ہوں اس سے بڑا ہے. انہوں نے ایک رپورٹ بنا کے دی ہے. میں ہاتھ باندھ کے شہباز شریف صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ صرف اس رپورٹ پر، جس اسپرٹ سے آپ نے رپورٹ تیار کروائی ہے نا، اس پہ 50% عمل درآمد کروا دے، پاکستان کا معاشی کرائسس ختم ہو جائے گا. آخر کیا وجہ ہے بھائی؟ 10 لاکھ روپے آپ ان کو پینشنیں دیتے ہیں، وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرتے ہیں. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے دنوں کچھ ریٹائرڈ جنرل ہمارے آرمی چیف کو ملے تھے جو کرائسس کی، بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، آپ پہلے پینشن چھوڑیں، آپ سیاست کر لیں. ان کا نہیں کام ہے یہ بولا. جس کا ہمارا بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ آئین پاکستان کے تحت سب لوگوں کے ایک ذمہ داری کا تعین کر دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ اصل کام چھوڑ کے اپنا
دوسروں کا کام کرنا شروع کرتے ہیں، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے. ہمارا 3.5 سال میں بہت نقصان ہوا ہے. صرف سی پیک کی ہم بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے بھی کہا کہ آپ کا انرجی بحران اس سے دور ہوا ہے. جی. سب سے اصل بات خالد صاحب زیادہ میرے سے بہتر جانتے ہیں، اصل طاقت اس کی کیا تھی؟ صنعتی زون تھے. لوگوں کو روزگار ملا، روزگار بھی ملنا تھا، صنعتی زون تھے، یہاں پہ ساری ہونا تھا، بزنس ہونا تھا اس خطے کے اندر. آخر کیا وجہ ہے؟ میں مودی کو سن رہا تھا، اس نے کشمیر کو چھوڑ کے اس نے کہا سی پیک پہ اثر انداز ہو. اگر سی پیک پہ اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد ہو گیا تو اس خطے میں لیڈ پاکستان نے کرنا ہے، ریولوشن آ جائے. اور شہباز شریف صاحب اس میں یکسو ہیں. دیکھیں یہ سینٹرل ایشین کنٹری، آپ آذربائیجان سے آپ توانائی، LNG، یہ سارے معاملات یہاں حل ہو سکتے ہیں. لیڈرشپ ہونی چاہیے، یکسوئی ہونی چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے، اور پاکستان میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے. تھوڑا سا پیچھے آنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. دیکھیں جیسے ہم بات کر رہے ہیں، حالانکہ مجھے پہلے سے پتا تھا کہ اس بجٹ آنے کے فوری بعد کچھ پارٹیاں ریزرویشن شو کریں گی، اس لیے انہوں نے لوگوں کے پاس جانا ہے. بوجھ تو ایک آدمی پہ آ رہا ہے، اور وہ بوجھ برداشت کیے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی چوئی صاحب نے بھی بات کی ہے اور خالد صاحب نے بھی یہ بات، جب تک آپ ایک مضبوط گورنمنٹ نہیں لائیں گے، مضبوط گورنمنٹ پہ اعتماد ہوگا اور مینڈیٹ کے مطابق جب آپ اقدامات کریں گے تو لوگ بھی مانیں گے. جب میں یہ دیکھوں گا نا کہ جی میں تو قربانی دے رہا ہوں اور ایک افسر جو ہے اس کے گھر 4 گاڑی ہیں، خالد صاحب پھر میں ایک اور ریزرویشن بھی شو کر دوں. مجھے یاد ہے چیف منسٹر پنجاب تھے جب شہباز صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ ہر سرکاری افسر ایک سے زیادہ گاڑی نہیں رکھے گا. اور میں وہ شخص تھا جو ہمیشہ میں میٹنگ میں پوچھتا تھا کہ آپ کے اس ہدایات پہ عمل درآمد ہوا یا نہیں. یہ نہیں چھوڑتے گاڑیاں، 4 گاڑیاں ان کے پاس، 4 گاڑیاں، آپ 4 گھر چلا سکتے ہیں ان سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کریں اور کفایت شعاری مہم جس اسپرٹ سے شہباز صاحب کی وہ تو بڑی سخت، مجھے یاد ہے انہوں نے AC بھی بند کروا دیے تھے. لیکن ایک اب بجٹ کا اب ذکر کر رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ جرنلسٹ سپورٹ فنڈ شہباز شریف صاحب سے آپ نے صحافیوں کے لیے شروع کروایا. یہ کریڈٹ آپ کا جاتا ہے. اعظم چوئی صاحب ابھی یہاں پر موجود ہیں لاہور پریس کلب کے. ہاں اعظم بھائی کا بھی کریڈٹ ہے، آپ کی ایک خاص ایفرٹ بھی تھی. میں اسی پر آ رہا ہوں اعظم بھائی کے پاس بھی کہ کل جو بجٹ پیش کیا گیا پنجاب کا، اس میں 1 ارب روپے جو ہے وہ انڈومنٹ فنڈ کے لیے رکھے گئے. صاحب دیکھیں بہت اچھی بات ہے، یہ ایسا اقدام ہے. جہاں تک آپ نے جرنلسٹوں کی بات کی ہے، ہم نے اس میں بھی ایک ریزرویشن شو کی تھی کہ آپ نے ہیلتھ انشورنس کی بات کی ہے. اس میں جی ہمیں لائف انشورنس چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کی میڈیا نے دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے کئی درجن ساتھی جو شہید ہوئے ہیں. ہمارا کیمرہ مین پورا رسک لے کے کھڑا ہوتا ہے، ہمارا جو فوٹوگرافر ہے وہ وہاں پر پہنچتا ہے. کوئی حادثہ یا کوئی سانحہ ہوتا ہے سب سے پہلے میڈیا پہنچتا ہے. لائف انشورنس ہونی چاہیے. اور پچھلے دنوں مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ بات کہی تھی اور چوئی صاحب کے بھی علم میں ہوگا، وہ سنا ہے، اس پہ پیش رفت کر رہے ہیں. یہ اہم اقدام ہوگا. پنجاب گورنمنٹ نے کیا بہت اچھا، اس لیے کہ پنجاب گورنمنٹ کا جو آج کا کپتان ہے وہ بھی ایک ورکنگ جرنلسٹ ہے آپ کے ساتھ. اعظم چوئی صاحب کیا کہیں گے؟ کل جو ہے وہ آپ نے بھی اس کے لیے بڑی ایفرٹ کی ہے اور کل پنجاب میں جو بجٹ آیا اس میں 1 ارب روپے رکھے گئے. جی عمر، یہ ہے نا بڑا ایک درینہ مسئلہ تھا. دونوں مسئلے تھے، ہیلتھ کا بھی اور لائف کا بھی. سلمان غنی صاحب نے جس لائف انشورنس کا ذکر کیا ہے جی وہ ایک بڑا زیادہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ جو جرنلسٹ وفات پا جاتے ہیں ان کی فیملیز کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہوتا. تو ان کے لیے ہمیں ضرورت تھی کہ لائف انشورنس کی جائے تمام لوگوں کی. اب جب فیڈرل گورنمنٹ نے ہیلتھ انشورنس کی تھی تو اس وقت منسٹر انفارمیشن آئی ہمارے پاس پریس کلب، تو ان سے بھی ہم نے یہی درخواست کی کہ آپ اس کو لائف کے ساتھ ساتھ آپ ہیلتھ کے ساتھ ساتھ لائف انشورنس کی طرف جائیں تاکہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی فیملیز کو تھوڑا سا ایک مالی طور پہ ہمیں ایک سہارا مل سکے. اچھا، پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ یہ سلمان غنی صاحب جو کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں، شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو ان کی بڑی ایفرٹ ہے جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے، چاہے وہ کالونی کے ایشوز ہوں تو چاہے ہمارا یہ جرنلسٹ سپورٹ فنڈ. ہمیشہ ہمارے لیے تو استاد گائیڈ بھی کرتے ہیں. یہ اگر اس وقت شہباز شریف صاحب نے کیا تھا تو میں آپ کو بالکل یہ حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ بینگ عہدے دار شاید وہ میرے کہنے پہ نہ کرتے، ان کی وجہ سے انہوں نے ضرور کر کے دیا تھا پوری کمیونٹی. یہ کریڈٹ سلمان صاحب آپ کو بالکل. جرنلسٹ سپورٹ فنڈ یہ تھا کہ جو جرنلسٹوں کے مثلاً کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کسی کی بیماری ہے یا کسی کو کوئی آفت کا سامنا ہے، چھت گر گئی، سیلاب آ گیا کچھ،
उस सूरत में जो जर्नलिस्ट है, आपको मीडिया हाउसेस का अच्छी तरह अंदाजा है, आपने सारी जिंदगी जॉब की है जी सर। कि क्या हालात है मीडिया हाउसेस के। जर्नलिस्ट जो होते हैं आसान फरामोश नहीं होते। नहीं वो बड़े बावफा लोग होते हैं। वो उनको हम माली सपोर्ट, प्रेस क्लब, उसमें लाहौर प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट मेंबर है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मेंबर है, हमारे सीनियर परवेज बशीर साहब मेंबर है, इस तरह 3-4 मेंबर थे। उसमें सपोर्ट करते थे हम, केस टू केस वेरी करती थी वो, लेकिन उसका मसला ये था, एक तो सीड मनी बहुत थोड़ी थी, 5 करोड़ रुपया, दूसरा उसकी जो लिमिट थी जो हम दे सकते थे वो बहुत थोड़ी थी। मसलन किसी की बेटी की शादी पे आप 50,000 पे आज क्या वो बेचारा एक फ्रिज नहीं खरीद सकता। तो इसी तरह जब बीमारी है, आप किसी का फ्रैक्चर हो जाए तो 1 लाख में बेचारा क्या मेरा ख्याल ये इलाज जिन कराएगा? इश्यूज की बात कर रहे हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा का जो लास्ट विजिट है लाहौर का, जी। वो सारा दिन प्रेस क्लब भी गई है, वो CPNE वालों को भी मिली है, मीडिया हाउसेस में भी गई है, ये सारी चीजें उनके सामने, और मेरी इतला के मुताबिक वो इस हवाले से यकसू हैं और इनके इल्म में है, इनको भी बुलाया जाना है वहां पर। मेरे ख्याल दूसरा एक और इवेंट हो रहा है नहीं, जिसमें कुछ ऐलानात सलमान भाई, हैं। इसके साथ जो पंजाब गवर्नमेंट ने किया है ना, हमने जो माजी की हुकूमतें हैं ना जितनी, मियां शहबाज साहब से भी हमने उसको रिक्वेस्ट की थी कि सीड मनी थोड़ी सी एनहांस करें। उसके बाद बुज़दार गवर्नमेंट आई, फिर चौधरी परवेज लाई आए, फिर हमजा साहब आए, और अब बुज़दार गवर्नमेंट का भी बता देना उन्होंने क्या वो किया। उनके दौर में तो वो तो डिजास्टर था। वो जिस तरह पंजाब के अवाम के साथ दुश्मनी थी, सहाफियों से भी अच्छा, कोई वो तो अच्छा सलूक नहीं पूरे पंजाब ने भुगता है जी, वो तो अकेले साथियों ने क्या भुगतना है। वैसे उसने तारफ अच्छा कर, शहबाज शरीफ को इससे ज्यादा ट्रिब्यूट कोई नहीं पेश कर सकता कि उन्होंने अपने इलाके की खातून को कहा था, उसने पूछा कि क्या लग गए हैं, उसने कहा मैं शहबाज शरीफ लग गया। बुज़दार का इतना ही काफी है कि जिसकी खातर इमरान आज जहाँ बैठा है, उसने जाते हुए इमरान को पूछा भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ। बड़े थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। ये इंडोमेंट फंड जो है ना, अब इसमें उमर साहब 2 चीजें हैं, एक तो हमारी सीड मनी एनहांस हो गई है, दूसरा जो हमारी लिमिट है वो एनहांस हो रही है। हमारी कोशिश ये है कि जो जर्नलिस्ट जिसकी बेटी की शादी है, कम से कम बारात का खाना जो है ना, हम उस फंड से उसको दे पाए। कम से कम एक बंदे का, कम से कम एक बंदे की अगर खुदा न खासा को वफात पा जाता है, उसकी फैमिली को अगर हम सपोर्ट देते थे, इतनी सपोर्ट हो कि उनके कुछ 4-6 माह आसानी से गुजर सके, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। और इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट के भी हम ममनून हैं, और पंजाब गवर्नमेंट के मोहसिन नकवी साहब के, और आमिर मीर जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उनका बड़ा रोल है इसमें। सहाफी भी हैं, नहीं, उन्होंने बड़ी एफर्ट की थी, उनका बड़ा बिल्कुल। रोल है। तो हम इनके मशकूर हैं कि उन्होंने सहाफ़ियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर सहाफियों ने सहाफियों के मसाइल को तरजीह दी। बिल्कुल सर। और बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आज़म चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात हुई, और वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है कि दोस्त ममालिक पूछते हैं कि कब तक कर्ज लेते रहेंगे, तो इतना ही कहूँगा कि कशकोल तो अब तोड़ना होगा। मुझे इजाज़त दें और देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।